बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। बिल आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि चीनियों को पाकिस्तान में आने के लिए जो फिलहाल अंधाधुंध वीज़े देने का सिलसिला जारी है, इसको टोक लगाई जाए, इसको रोका जाए और एक निज़ाम बनाया जाए। वफाकी वजारत दाखिला ने चीनी बाशिंदों के लिए वीज़े और सिक्योरिटी का नया निज़ाम लाने का फैसला किया है। अब चीनी शहरियों को भी इतनी ही छानबीन के बाद पाकिस्तानी वीज़े मिलेंगे जिस तरह पाकिस्तानियों को चीन के वीज़े मिलते हैं, जो कि खासा मुश्किल अमल होता है। ये फैसला वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की ज़ेर सदर इजलास में हुआ, जिसमें ये बड़ा इजलास था। इसमें सेक्रेटरी दाखिला थे, चेयरमैन नाज़रा थे, डीजी इमिग्रेशन, पासपोर्ट, डीजी फॉरेन ऑफिस और FIA के सीनियर ऑफिशियल्स थे। अब इसके लिए चीनी बाशिंदों के हवाले से एक नई वीज़ा पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसके तहत पाकिस्तानी सफारत खाने चीनी हुक्काम की सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद 1 साल का वीज़ा जारी करेंगे। चीनी बाशिंदों को पाकिस्तान में कारोबारी वीज़े के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स का दावतनामा दिखाना होगा। वर्क वीज़े के लिए चीनी हुक्काम से सिक्योरिटी क्लियरेंस और मुतल्लिका कंपनी की दरख्वास्त लाजमी होगी। वीज़ा देने का इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम चेंबर ऑफ कॉमर्स और FIA के ताउन से काम करेगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के बजाय सिर्फ DG पासपोर्ट वीज़ों में तोसी दे सकेंगे। जाली दस्तावेजात के जरिए पाकिस्तानी वीज़ा हासिल करने के वाक़यात का सख्त नोटिस लिया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने नादरा को पाकिस्तान में मौजूद तमाम चीनी शहरियों के मुकम्मल कवायद जल्द अज जल्द इकट्ठा करने और डेटा सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को फराहम करने की भी हिदायत की है। आपके इल्म होगा कि 24 मई को एक चीनी जोड़े को क्वेटा के जिन्ना टाउन से अगवा किया गया था, जबकि दाइश ने दोनों को कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल की थी। बाद में इंकशाफ हुआ था कि मगबी चीनी बाशिंदे क्वेटा में तबलीगी सरगर्मियों में मसरूफ थे, जबकि इस हवाले से वो पाकिस्तान पहुंचे थे किसी और नौइयत के वीज़े से। और ये एक बहुत मामूल की शिकायत है जो चीनी शहरियों के हवाले से है, जो इस वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान पहुँचे हैं। वो किन वीज़ों के तहत पहुँचे हैं, इत्तलात यही हैं कि इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने बहरहाल अपने सफारत खाने को बीजिंग में कहा हुआ था कि चीनी बाशिंदों को वीज़े कम मुश्किलात के ज़रिए दी जाए, जिसके बाद धड़ाधड़ वीज़े दिए गए हैं और अब इस पर रोक लगाने के मरहले का आगाज़ किया गया है। क्या इक़दाम है, ये हम पूछने के लिए इस्लामाबाद जाते हैं। यहाँ पर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कमरुल मुनव्वर मौजूद हैं। हमें बताइएगा कि क्या फैसले किए गए कल जो ये इंटीरियर मिनिस्टर ने मीटिंग ली है, क्या अब हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या निज़ाम वज़े कर रही है? जी बिल्कुल कामरान साहब, ये वजारत दाखिला में ये मीटिंग हुई थी जिसमें FIA समेत तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने शिरकत की थी और असास इदारों ने ये रिपोर्ट जो दी थी कि चाइनीज़ नेशनल की जो सिक्योरिटी है उस हवाले से एक जामिया रिपोर्ट जो है वो उनसे तलब की गई थी, जिसके बाद इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि चाइनीज़ की जो सिक्योरिटी है उसको और वीज़ा पॉलिसी को जो है वो दोबारा रिव्यू किया जाएगा। वीज़ा पॉलिसी को रिव्यू करते हुए अब ये कहा गया है कि बिजनेस वीज़ा लेना बहुत आसान था चाइनीज़ नेशनल के लिए, अब उसको थोड़ा सा जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और वो इस तरह रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए जो है वो अपना अथॉरिटी लेटर दिखाएंगे और वो उनको जब इनविटेशन करेंगे, कोई इनवाइट करेंगे तो उसके बाद उनको वीज़ा जो है वो जारी किया जाएगा। इससे कबल ऐसा नहीं होता था कि वो बिजनेस वीज़ा अप्लाई करते थे और उनको वीज़ा जो है वो मिल दिया जाता था। लेकिन अब सूरत हाल इस तरह होगी कि जो चाइनीज़ नेशनल होंगे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रब्ता करेंगे कि वो कारोबार किस नौइयत का करना चाहते हैं, किस एरिया में करना चाहते हैं, किस रीजन में वो उनकी एक्टिविटीज़ होंगी, ताकि उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। उसके बाद जो है उनको बिजनेस वीज़ा जो है वो दिया जाएगा। दूसरी जानिब अगर वो वीज़ा एक्सटेंड कराने जाएंगे तो अब जो DG पासपोर्ट्स हैं उनको सिर्फ ये इख्तियार दिया गया है कि वो वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इससे कब ये होता है तमाम रीजन्स के अंदर जितने भी पासपोर्ट ऑफिस के रीजनल ऑफिस थे उसके अंदर वीज़ा की 3 माह की एक्सटेंशन दे दी जाती थी, तो वो तोसी का अमल जो है वो अब रोक दिया गया है। अब सिर्फ इख्तियार जो है वो DG पासपोर्ट के पास होगा कि वो इनका वीज़ा के एक्सटेंशन दे सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर।
منور ہمارے ساتھ ہے. یہ ایک عام معلومات کی بات ہے کہ پاکستانیوں کے لیے چین کا ویزا حاصل کرنا بہت مشکل عمل ہے. یہ ایک آسان عمل نہیں ہے. کئی ویزا کی ایسی کیٹیگریز ہے جو پاکستانیوں کو الاؤڈ ہی نہیں ہے. پاکستانیوں کے لیے چین جانا خاصا مشکل ہے, خاص طور پر پاکستانی تاجر اس حوالے سے کس صورتحال سے گزرتے ہیں یہ ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد طباب جو سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے FPCCI کے. خالد طباب صاحب یہ بتائیے گا, ہمیں یہ اتنا علم ہے کہ ایک عام پاکستانی کو چین جانا جو ہے مشکل عمل ہے اور تجارت کے لیے کاروبار کے لیے بھی جانا جو ہے وہ آسانی سے ویزا نہیں ملتا. کیا مسائل ہیں جو پاکستانیوں کو چینی ویزے کے حصول کے حوالے سے سامنے کرنا پڑتے ہیں؟ اگر کوئی کاروباری آدمی نے چائنا جانا ہے تو جو چائنا سے جس سے کمپنی سے وہ وہاں کاروبار کر رہا ہے وہ پہلے اپنی منسٹری سے پرمیشن لے, باقاعدہ ایک لیٹر ایشو ہوتا ہے منسٹری سے, وہ منسٹری کا لیٹر جو ہے وہ ان کی انویٹیشن کے ساتھ پاکستان بھیجا جاتا ہے. کبھی وہ ای میل ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, 80-90% وہ کہتے ہیں جی اوریجنل ڈاکومنٹ آئیں, تو وہ اوریجنل ڈاکومنٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد جب اپلائی ہوتا ہے تو بعض کیسز میں وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں یا کہیں کوئی اس میں کوئی فیک ڈاکومنٹس تو نہیں ہے, اور کوئی بھی ایک ڈاکومنٹ کم ہو تو وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے ویزا اپلیکیشن. تو اس طرح جو جینوئن بزنس مین جا رہے ہیں, خاص طور پہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس یا چیمبر آف کامرس جو پوری پاکستان میں ہے, ان کا لیٹر جو ہے جو پہلے ایکسیپٹ ہوتا تھا اب نہیں ہوتا, اور پاکستانیوں کے لیے ویزا جو ہے تاجروں کے لیے اور انڈسٹریز کے لیے وہ بے تحاشا یہ مشکلات پیدا کر رہا ہے. لیکن یہ خیال رکھیں کہ وہ لوگ ہمارے لیبر کو یا ہمارے اور کسی لوگ کو ویزا نہیں دیتے, یہاں سے صرف وہ بزنس ویزا جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان گورنمنٹ نے ان کو ہر قسم کی سہولت دی ہوئی ہے, ان کو ورک ویزا بھی ملتا ہے, ٹورسٹ ویزا بھی ملتا ہے, اور جس قسم کا ویزا چاہیں وہ مل سکتا ہے, اور یہ سہولت ہمیں چائنا نے نہیں دے رکھی. بہت بہت شکریہ خالد طباب صاحب. اور یہی بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ ویزا پالیسی عموماً ہوتا یہ ہے کہ ریاستیں ریسیپروکل بیسس پہ کرتی ہیں, جو ایک طرف کی پالیسی ہوتی ہے دوسری طرف بھی اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. لیکن چینیوں کے لیے پاکستان نے بہت لبرل ویزا پالیسی رکھی تھی. ہر طرح کے ویزے چینی باشندوں کو ملتے ہیں, سیاحتی ویزے بھی ملتے ہیں, ورک ویزے بھی ملتے ہیں, جبکہ پاکستانیوں کے لیے کئی ویزاز کی کیٹیگری ہیں وہ ناممکن ہے, اور پاکستان کے تاجروں کے لیے بھی انتہائی مشکل ہے چینی ویزوں کا حصول, جو کہ اس کے بالکل برعکس صورتحال تھی جو اب تک تھی چینیوں کو پاکستان کے ویزوں کے حوالے سے. اب پاکستان ایک نیا بھرپور نظام لا رہا ہے جو کہ کم و بیش اسی انداز کا ہوگا جو پاکستانیوں کے لیے چینیوں نے تفویض کیا ہوا ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک فیصلہ کر رہا ہے اور ایک نیا پروپوزل لایا ہے کہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں, ڈگری کالجز میں ایڈمیشن کے لیے وہ ایک انٹرنس ایگزام بنائے جو کہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز اس کو ایکسیپٹ کرے اور ایک یکساں نظام ہو جو پوری یونیورسٹیز پر لاگو ہو. کئی کلیدی یونیورسٹیز نے اس تجویز کو یکسر مسترد کر دیا ہے. اس موضوع میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا سب سے کلیدی اور سب سے مرکزی ادارہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, جس سے عموماً شکایت یہ رہتی ہے کہ یہ تقریباً غیر فعال نظر آتا ہے. اس کو جس انداز سے متحرک ہونا چاہیے اتنا متحرک نظر نہیں آتا. لیکن اب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے ڈگری کلاسز میں داخلوں کے لیے پورے پاکستان کے لیے ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل کا نیا امتحانی نظام اپنے اس نظام کا آغاز کر رہا ہے. اور یہ ایک نئی پروپوزل ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کر رہی ہے, اور اس پروپوزل کے سامنے آتے ہی اس میں جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے کنٹروورسی بھی آ گئی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن اس سال جنوری میں یہ ٹیسٹ اس لیے متعارف اس نے کرانا تھا تاکہ تمام یونیورسٹیز کی ڈگری کلاسز میں داخلوں کے لیے یکساں اسٹینڈرڈ ہو جائے اور طلبہ کو مختلف ٹیسٹ اور ان کی فیسوں سے چھٹکارا مل جائے اور ایک نظام کے تحت طلبہ یونیورسٹیز میں داخل ہو سکیں, اپنے گریجویٹ پروگرامز کے لیے داخل ہو سکیں. HEC نے حال ہی میں تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز, ریکٹرز اور سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے سربراہان کو ایک خط میں لکھا تھا کہ ان یونیورسٹیز کے نئے تعلیم سال کے لیے HEC کے داخلہ ٹیسٹ کو اپنایا جائے اور اس ٹیسٹ کے ریزلٹس کی بنیاد پہ ایڈمیشن دیے جائیں. HEC کے اس خط کے جواب میں یونیورسٹی آف پنجاب اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ پنجاب, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز, گورنمنٹ کالج یونیورسٹیز اور پنجاب کی کئی اہم سرکاری اور نجی یونیورسٹیز نے HEC کے داخلہ ٹیسٹ کے نظام کو مسترد کیا اور کہا کہ اس ٹیسٹ سے
یونیورسٹیز کی خود مختاری کو نقصان پہنچے گا اور آمدنی پہ بھی فرق پڑے گا۔ یہ پروپوزل ہے کیا، تجویز کیا ہے، یہ ہم پوچھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر مختار احمد، جو چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک عام ہمارے پاکستانی ناظرین کو ذرا سمجھائیے تو صحیح کہ یہ پروپوزل ہے کیا، کیا آپ انٹروڈیوس کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نظام ہے یہ؟ تھینک یو کامران صاحب۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کوالٹی کی بہتری کے لیے اور اچھی تعلیم کے لیے مختلف ایفرٹس گورنمنٹ کر رہی ہے، تو یہ بڑے عرصے سے ضروری تھا کہ کوئی بھی ایڈمیشن ٹیسٹ ہوں تو اس کے لیے ٹیسٹ ہونا ضروری ہے، تاکہ کراس مختلف بورڈوں سے بچے آتے تھے، ان کے ڈفرنٹ مارکس ہوتے تھے تو یونیورسٹیز کو ڈیفیکلٹیز آتی تھی، تو یونیورسٹیز نے اپنا سسٹم بھی ایوالو کیا، گورنمنٹ نے بھی ایوالو کیا، ہم نے بھی مختلف ایفرٹس کی، تو بہت سی کمپلین آنی شروع ہو گئی پھر، تو اس پہ پھر گورنمنٹ نے سوچا کہ ہم کیوں نہ خود ہی اس کو ایک اچھا سسٹم بنا کے دیں، تو اس پہ پھر ہم نے ایک ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل کا کانسیپٹ لانچ کیا ہوا ہے، اور اس کے تحت اس دفعہ کے جو انڈر گریجویٹ ٹیسٹ ہوں گے انشاءاللہ اس کو ہم آپشنل کے طور پہ اس وقت لے رہے ہیں، کیونکہ ابھی کچھ لوگوں نے پہلے ایڈمیشن اناؤنس کر دیے تھے، تو اس میں 60+ یونیورسٹی نے آلریڈی آپ کیا ہے، اس میں ٹیسٹ لیا جائے گا انشاءاللہ، اور 4 ڈفرنٹ ایریاز کے اندر پری میڈیکل کا، پری انجینئرنگ کا، اس کے علاوہ جنرل ٹیسٹ ہوگا، اس کے علاوہ بزنس کا ٹیسٹ ہوگا، اور آرٹس وغیرہ کے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں اس کے سارا کور کرے گا انشاءاللہ، اور پورے پاکستان میں ہوگا۔ اور جو اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ٹو فیسیلیٹیٹ یوتھ کو بچوں کے لیے فری آف کاسٹ اس کو کیا، اس پہ جتنا خرچہ آئے گا گورنمنٹ خود برداشت کرے گی تھرو HEC۔ اور اس میں ایک اور جو اچھی بات ہے، جو ایک اور جو بڑا کمپلین لوگوں کی ہوتی تھی کہ جی ٹیسٹ ہمارا بڑا اچھا ہے، ہمارے مارکس اچھے نہیں آئے، ٹیسٹ نہیں ہوا، کسی نے مینورنگ کر لی، تو اس کے لیے ہم نے اپنے سسٹم کے اندر بلڈ سسٹم رکھا ہے انشاءاللہ کہ جو بچے اپنا ٹیسٹ آنسر شیٹ کو فل کریں گے، وہ ملٹیپل چوائس کوسچنز کو، اس کے ساتھ کاربن کاپی ہوگی، وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے جب وہ ایگزام ختم ہوگا، اور 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد جب ہم اس کی اپلوڈ کریں گے اپنے ویب سائٹ پہ، تو گھر بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا سکور کیا ہے۔ اچھا نظام لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، مگر آبویسلی تمام یونیورسٹیز کے اپنے اپنے چارٹر ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ یونیورسٹیز ہیں، یہ اپنے سٹینڈرڈز کو مینٹین کرتی ہیں، اور لا اور کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے بھی ان کو آزادی ہے کہ آپ اس معاملے میں نہ انٹرونشن کریں، آپ کی نہیں ہونی چاہیے اس میں مداخلت، اور اسی وجہ سے اعتراض سامنے آ رہا ہے۔ کئی یونیورسٹیز نے آپ کے اس نظام پر اعتراض کیا ہے، کیا کہیں گے اس معاملے میں آپ؟ جی بالکل، یونیورسٹیز انڈیپینڈنٹ چارٹرڈ ہیں، دنیا میں بھی سیٹ ایگزامز ہوتے ہیں، GRE ایگزامز ہوتے ہیں، وہ اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں، کچھ سسٹم سے لیے جاتے ہیں، اور یہ ہر یونیورسٹی اس رزلٹ کو آپٹ کر لیتی ہے، اڈاپٹ کر لیتی ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ جو ٹیسٹ ہوگا اس کا جو سکور ہوگا وہ 2 سال اس کی ویلیڈیٹی ہوگی۔ لیٹس سے ایک بچے نے ٹیسٹ دیا انڈر گریجویٹ کے لیے، تو اس نے 5 ڈفرنٹ یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے، تو 5 یونیورسٹی کے ایڈمیشن فارم کے ساتھ وہ اپنا ٹیسٹ سکور جو ہے ساتھ لگا کے بھیج دے گا۔ ہر یونیورسٹی کی اپنی ایڈمیشن پالیسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کسی نے 30% ٹیسٹ کو ویٹیج دیا ہوا ہے، کسی نے 40 دیا ہوا ہے، کسی نے 60 دیا ہوا ہے، کسی نے 20% دیا ہوا ہے، تو اکارڈنگلی وہ جو اس کا سکور ہوگا اس کو لے کے اس کی جو ہے وہ ریٹنگ کر کے اس کی باقاعدہ میرٹ بنا کے اپنا ایڈمیشن ٹیسٹ دیں گے۔ تو اس میں تو کوئی یونیورسٹی کا اپنے چارٹرڈ ہے، بالکل ہے جی، اس کو تو اسی طرح یہ ٹیسٹ پہلے بھی لے رہے تھے، مختلف اداروں سے لے تھے، اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک ٹیسٹ ہوگا نیشنل لیول کا اور جس کو اسٹینڈرڈائز کیا گیا ہے، اور سب سے باٹم لائن یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ فری آف کاسٹ ہوگا، اور ساری یونیورسٹیز میں سے ہم نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنا ڈیٹا بینک بنانے کے لیے ان کو لیا ہوا ہے، آن بورڈ ہیں، ساری فیکلٹیز ہیں، کچھ وائس چانسلرز ہیں جو کمیٹیز کے اندر ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ایوالو ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ HEC میں کیپیسٹی ہے یہ کام کرنے کی، کیونکہ اس قسم کی اتنی میسو ایکسرسائز اس سے پہلے تو میری معلومات کے مطابق HEC نے کبھی نہیں کی، کیا کوئی کیپیسٹی آپ نے بلڈ کی ہے؟ کس طریقے سے یہ کافی بڑا ٹاسک ہے اس کو انڈرٹیک کر رہے ہیں؟ اچھا کامران صاحب، اچھا کویسچن ہے، اسی لیے ہم نے سارے ٹیسٹ ایک دم نہیں آن کر رہے، انڈر گریجویٹ سے شروع کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے جو پیچھے ہم نے ایسے ایز اے پائلٹ پروجیکٹ لانچ کیا تھا، تو ہم نے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروائے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں آیا، اور اس میں ہم خود سارا کچھ نہیں کر رہے، اس میں ساری یونیورسٹیز جو ہمارے پارٹنر یونیورسٹیز ہوں گی وہ ہمارے ساتھ پارٹنر ہوں گی، اور وہ فیسیلیٹیٹ کریں گی، اور یہ بائی دا وے جہاں جہاں ہماری یونیورسٹیز موجود ہیں، پبلک ہے، پرائیویٹ ہے، یہ وہاں پہ سینٹر بنائیں گے اور وہاں پہ ٹیسٹ ہوں گے، اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں سے ہم کسی کالج سے سروسز لے لیں گے، کسی اور سے سروسز لے کے، تاکہ کراس دا بورڈ پاکستان میں لوگوں کو فیسیلیٹیشن کر سکیں۔ ہاں یہ اسپرٹ ہے اور یہ آئیڈیا ہے، مگر یہ یونیورسٹیز یہ بھی کہتی ہیں 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، یہ تمام معاملات صوبوں کو تفویض ہو گئے ہیں، انڈیپینڈنٹ یونیورسٹیز کے پاس اپنے یہ معاملات ہیں، وہ اگر آپ کی یہ بات نہیں مانیں گی اور یہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے وہ آئینی عذر پیدا کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں،
اس کو کیسے اوورکم کریں گے آپ؟ بات یہ ہے جی کہ ایشو بنانا تو آج کل بڑا آسان ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ چیلنج کرے گا وہ اس کا زیادہ بڑی خبر لگے گی، بڑی کوریج بھی ملے گی. ایسی بات نہیں ہے. ہم سارے مل کے کام کر رہے ہیں، یونیورسٹیاں ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں. کوالٹی ایشورنس کا ذمہ داری، باقی ذمہ داری انشاءاللہ ہم اپنی فلفل کر رہے ہیں. آپ نے صحیح کہا 18 امینڈمنٹ کا ہے، اس کا 18 امینڈمنٹ کا مقصد کچھ ہو رہا ہے اور اس کے تحت وہ اپنا کام ہو رہا ہے اپنی ویسے بھی یونیورسٹیز اٹانومس ہے، لیکن ساتھ اس کی کوالٹی ایشورنس کرانا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو مل کے کام ہو رہا ہے. یہ باقی جو ہے نا جو آپ فرما رہے ہیں کچھ خبر آئی ہے جی کہ اتنی یونیورسٹیوں نے، ایسی بات نہیں ہے. وہ ہوا یہ ہے کہ انجینئرنگ کی آلریڈی اناؤنس ہو چکے تھے. انہوں نے 5000 سے زیادہ لوگ بینکوں سے پیسے جمع کر کے رجسٹر کر چکے تھے، اسپیشلی پنجاب میں. اسی طرح میڈیکل کے کچھ آگے چل چکے تھے چیزیں، تو اس وجہ سے ہم نے وقتی طور پہ اس کو بائنڈنگ اس طرح نہیں کی، لیکن آنے والے سالوں میں انشاءاللہ یہ سارے اڈاپٹ ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مختار احمد. ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ مفت ہوگا اور اس کے تمام اخراجات حکومت اٹھائے گی، اور اس طرح سے جو اضافی خرچہ ہوتا ہے طالب علموں کا، ان کے والدین کا، وہ بھی نہیں ہوا کرے گا. پورے پاکستان کے لیے ایک سٹینڈرڈ جو ہے اس کا تعین بھی ہو جائے گا. خبر بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے تھیلیسیمیا کا خطرناک مرض ہے، بہت مہنگا علاج ہے، غریبوں کے لیے کوئی اس کا سہارا نہیں ہے، لیکن کراچی میں ایک ادارہ ہے جو اس سلسلے میں کام کر رہا ہے، پیش بہا خدمات سر انجام دے رہا ہے. آج رمضان کے اس مقدس مہینے کی اس اپنی سیریز میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. تھیلیسیمیا کا مرض انتہائی خطرناک مرض ہے، اور اگر یہ مرض کسی غریب خاندان کے بچے کو ہو جائے تو یقینی طور پہ یہ اس خاندان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تھیلیسیمیا کا علاج طویل ہے، مشکل ہوتا ہے، اور کسی بھی ایک عام خاندان کے لیے، غریب خاندان کے لیے تو دور کی بات ہے، اس کو افورڈ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن کراچی میں ایک ادارہ ہے جو اس سلسلے میں بھرپور کام کر رہا ہے، پیش بہا خدمت کا ایک نیا نمونہ پیش کر رہا ہے. کراچی کا ادارہ اس کا نام ہے افضل میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن. یہ تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کے لیے زندگی کی ایک کرن سے کم نہیں ہے. یہاں تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کو خون کی فراہمی دی جاتی ہے، ان کی فراہمی ہوتی ہے، ادویات ہوتی ہے، دوسرے ریسورسز ان کے لیے ارینج کیے جاتے ہیں، جس نے متاثرہ بچوں کے والدین کی مشکلات کافی کم کر دی ہیں. افضل میموریل فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم یہ دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے شیراز احمد نے ترتیب دی. تھیلیسیمیا خون کی ایک موروثی بیماری ہے جس میں ہیموگلوبن بننا کم ہو جاتا ہے، اور خون کے ریڈ سیلز کے کمزور اور ختم ہونے کی وجہ سے کئی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. کزنز میرج اور شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے. پاکستان میں سالانہ 8000 سے زیادہ بچے اس بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تھیلیسیمیا میجر سے متاثرہ بچوں کے والدین کو تمام عمر مطلوبہ خون کی تلاش اور پھر مریضوں کو خون کی منتقلی کا عذاب جھیلنا پڑتا ہے. ایسے ہی کئی افراد کا سہارا بن رہا ہے افضل میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن، جہاں خون کی فراہمی کے ساتھ خون کی بیماریوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے. میٹرک کی طلبہ حرمہ بھی تھیلیسیمیا کا شکار ہیں، جسے خون کے حصول کے لیے ہر ماہ 2 مرتبہ AMTF آنا پڑتا ہے. کھا بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی، اور ایکٹیویٹی ہوتی ہی نہیں ہے. جب بلڈ لگ جاتا ہے تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے، سب کچھ کھا بھی سکتی ہوں، پھر ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. محمد رحیم ان پریشان حال والدین میں سے ایک ہیں جن کے 2 بچے تھیلیسیمیا سے جنگ لڑ رہے ہیں. میرے 2 بچے ہیں، میرے 14 سال کی بیٹی ہے اور میرے تقریباً 7 سال کا بیٹا ہے. تو اس کے علاج کے لیے ہم یہاں آ رہے ہیں، تھیلیسیمیا کے علاج کے لیے، اور یہاں ماشاءاللہ بہت بہترین علاج ہو رہا ہے تھیلیسیمیا کا. اس کے بلڈ کا، اس کے تقریباً دوائیوں کی ہر چیز الحمدللہ ہمیں بہت بہتر طریقے سے مل رہی ہے. ٹینشن تو ہے، پریشانی تو ظاہری بات ہے، یہ بیماری ایسی ہے، پریشانی جو ہوتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا یہ بیماری کیا ہے، پر اب معلوم ہو گیا یہ بیماری ہے. ادھر آ گئے ہیں، ابھی ادھر بلڈ چل رہا ہے، ابھی کیا. AMTF نے خون عطیہ کرنے کے لیے سیلیفارم کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز بھی کر دیا ہے. سیلیفارم stands for saving a life in front of my eyes، جس میں کہ جو ڈونر بلڈ دے رہا ہے یقیناً اس کا بلڈ اس وقت تو نہیں لگے گا، مگر اس کو یہ پتا ہے کہ میں ان کے لیے بلڈ دے رہا ہوں. تو ایک انٹریکشن ہے ریئل ٹائم میں، ایک ایموشنل بانڈنگ ہے، ایک ایفرٹ ہے کہ ڈونر اور بینیفیشری جو ہیں وہ آپس میں کسی نہ کسی طرح ایموشنلی بانڈ ہو جائیں.
پاکستان کا پہلا تھیلیسیمیا ICU بھی یہاں موجود ہے تاکہ انتہائی متاثرہ بچوں کو فوری علاج کے ساتھ انتہائی نگہداشت مہیا کی جا سکے. وہ موسٹلی کارڈک ایلنس کے ساتھ ہی آتے ہیں چونکہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے ان کے ہارٹ کے اوپر ان کے وائٹل آرگنس کے اوپر آئرن اتنا لوڈ ہو جاتا ہے تو وہ بہت سیریس کنڈیشن میں آتے ہیں, بریتھ لیس ہوتے ہیں, سانس نہیں لے رہے ہوتے, تو کسی اور ICU میں جاتے ہیں تو نو باڈی انڈرسٹینڈس کہ ایگزیکٹلی ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, تو یہاں سے ہم ان کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہی کرنے کی ریلیشن سے. AMTF میں سالانہ 17,000 بچوں کو دواؤں اور طبی ٹیسٹ کے ساتھ مفت خون فراہم کیا جاتا ہے. اور وہ تمام چیزیں جو بچے کے علاج کے لیے چاہیے کیونکہ یہ پرماننٹ گیسٹ آف دا ہاسپٹل ہوتے, ان کو بار بار ICU جانا پڑتا ہے, بار بار ہاسپٹل آنا پڑتا ہے, ان کے بلڈ ان کا لائف لائن ہے وہ بار بار چینج ہوتا ہے, اس کے علاوہ ان کو لائف سیونگ میڈیسنس چاہیے ہوتی, بے پناہ خرچہ ان کی زندگی بچانے کے لیے. تو جتنا زیادہ فنڈ آئے گا اتنے زیادہ بچوں کو ہم رجسٹر کر سکیں. مخیر افراد اور کاروباری حضرات اس ہسپتال کو چلانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں, مگر مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھنے سے اس ادارے کو خون کی احتیاط کے علاوہ مالی معاونت کی بھی ضرورت ہے تاکہ یہ کار خیر اسی طرح جاری و ساری رہے. آپ کے بھی ذہن میں آتی ہوگی یہ بات کہ اگر یہ ادارے نہ ہوں اور اس قسم کی خدمت کرنے والے لوگ نہ ہوں اور یہ رضاکار نہ ہوں تو کیا ہو ان بچوں کا, مثال کے طور پر جس کا بھی آپ نے ذکر دیکھا, تھیلیسیمیا کا خطرناک مریض, اور یہ اگر کسی غریب خاندان کو ہو جائے, مڈل کلاس خاندان میں کسی بچے کو ہو جائے تو یہ کتنا مشکل عمل ہے. ریاست جو کچھ کرتی ہے وہ آپ کے علم میں ہے, یہی ادارے ہیں جو اس سلسلے میں یہ بیش بہا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. کمرشل بریک کے اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے, جس کے بعد ہم اپنے اس پروگرام کے بقیہ حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ. I feel very ashamed and I genuinely seek pardon of the acts and sins and crimes I've committed here against the nation and the people of Pakistan. I feel very ashamed and I genuinely seek pardon of the acts and sins and crimes I've committed here against the nation and the people of Pakistan. یہ وہ لمحات ہیں, یہ وہ منظر ہے جو بھارتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ شاید کبھی نہ بھلا سکے. یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جو کہ اس سے پہلے کبھی پاکستان اور بھارت کی جو تعلقات رہے ہیں, جس میں انٹیلیجنس حوالے سے جو تعلقات رہے ہیں, جو معاملات رہے ہیں, اس کا یہ پہلو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. رو کا حاضر سروس آفیسر پکڑا جائے اور وہ اپنے تمام جو آپریشنز ہیں, اپنے تمام جو اقدامات ہیں, دہشت گردی کی جو سرپرستی ہے, اس کی پوری معلومات پاکستان کے خفیہ اداروں کو دے دے اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ اعترافی بیان کرے اور پھر اب پاکستان کے سپہ سالار سے, چیف آف آرمی سٹاف سے رحم کی درخواست کرے. یہ اس زمانے میں آیا ہے جب بھارت میں ویسی ہی پشمردگی ہے, سوگ کا عالم ہے. پاکستان سے کرکٹ کے میدان میں چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں عبرتناک شکست کے بعد اس عبرتناک شکست کا ماحول ہی تھا کہ آج یہ ویڈیو سامنے آئی جو پاکستانی فوج کے ابلاغ عامہ کے ادارے ISPR نے جاری کی, اور اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی کہ کلبھشن یادو نے چیف آف آرمی سٹاف سے اب درخواست کی ہے کہ اس کی سزا کو معاف کیا جائے, رحم کی اپیل مانگی ہے اور رحم کی اپیل چیف آف آرمی سٹاف کے پاس پہنچ چکی ہے. I am Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. I am a commissioned officer in the Indian Navy. I was stationed in Chabar, the Iranian port city, under a fictitious name, Hussain Mubarak Patel, and I was running a business there, Kanmida Trading Company. The main aim was focused on Balochistan and the Karachi region. The idea was to see to it that the subnationals within this region, main ideology beyond this was that the economic and the various activities which go along the CPEC region between Gwadar and China had to be distorted and disrupted and some destabilized, so that the aim was to just basically raise a level of insurgency within Balochistan and the Karachi region. RAW was sponsoring the setting up of the modern website, a new website which was being already run through Nepal
which the Balochistan movement was carrying on. This time while crossing... कुलभूषण यादव को मिलिट्री कोर्ट ने 10 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई थी। कुलभूषण यादव की जानिब से सजा मौत के खिलाफ मिलिट्री एपलेट कोर्ट में भी नजरसानी की दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। पिछले माह 18 मई को आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण यादव की सजाए मौत के खिलाफ भारत की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी किया था। आज ISPR ने कहा कि भारतीय नेवी के कमांडर कुलभूषण यादव के दूसरे इतराफी बयान को भी जारी किया जा रहा है, ताकि पूरी दुनिया देख ले कि इस शख्स ने क्या किया है और कितने आराम से ये अपने करतूत बयान कर रहा है। इसमें कुलभूषण यादव दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का इतराफ़ कर रहा है, जासूसी की कार्रवाइयों का इतराफ़ कर रहा है और ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान में कैसे वो जासूसी का और दहशतगर्दी का एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था। इस हवाले से कुलभूषण यादव ने बड़े कलीदी मालूमात है जो कि इस दूसरे वीडियो के जरिए पाकिस्तानी कौम के साथ शेयर की है। Mr. Anil Kumar has been sponsoring sectarian violence across Sindh and Balochistan, and also sponsoring various assassinations across this same region, so that instability or some kind of fear is set into the mindsets of the people of Pakistan. And in one such process, SSP Chaudhary was assassinated. This was a direct mention by Mr. Anil Kumar to me. The various financing which subsequently happened for the TTP and various other Afghan anti-Pakistani terrorist groups led to the attack by TTP on one of the Mehran naval bases, in which a lot of damage was caused to the Pakistani Navy. Other sort of radar installation attacks, the Sui pipeline gas attack, then attacks on civilian bus stations where some, I suppose, Pakistani nationals were being targeted by sub-nationals and murdered and massacred, so that a sort of a disruption in the CPEC is done. That was being funded and directly supported by Mr. Anil Kumar. He wanted it to be raised to a next level so that complete disruption and complete stoppage of the economic corridor between Gwadar and China is achieved. आज की इस इंतहाई अहम पेशरफ पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मिलिट्री अफेयर्स के मुमताज़ एक्सपर्ट कॉलमनिस्ट जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी ने। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब। ये फरमाइएगा कि कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी की खबर आ चुकी है, उसका एक कन्फेशनल वीडियो भी आ चुका था। आज की जो ये डेवलपमेंट है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? मेरे ख्याल में इसमें उन्होंने डिटेल्स बहुत ज्यादा दी हैं जी। इसमें तकरीबन ये एस्टैब्लिश कर लिया उन्होंने कि वो वाकई एक बहुत वेल ग्रूम्ड, वेल ट्रेंड, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल फोकस्ड और बिल्कुल अपने अहदाफ का मुकम्मल शिफाफियत के साथ अंदाजा रखते हुए इस काबिलियत के अफसर थे जो कि टेररिज्म के अंदर जिस किस्म के आलात इस्तेमाल होते हैं उनका मेंशन भी जानते हैं, उनका इस्तेमाल भी जानते हैं। IEDs का जिक्र किया उन्होंने डायरेक्ट अटैक का जिक्र किया, उन्होंने गाड़ियों के साथ ब्लास्ट का जिक्र किया, यानी वो तमाम अवामिल जो कि टेररिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनका जो तफसीली इंटरव्यू था उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया कि मकरान पोस्ट की एक खास अहमियत थी और वहां पर मुख्तलिफ लैंडिंग पॉइंट्स ढूंढ रहे थे। अब ये सिर्फ एक नेवल ऑफिसर ही इस किस्म की सोच रख सकता है जो कि मकरान पोस्ट के ऊपर उनको पता है कि जीवनी से लेके कराची तक कई ऐसे मकामात हैं जहां पर अगर वो भारत चाहे तो किसी जंग की सूरत में तो सिर्फ नॉन कन्वेंशनल नहीं बल्कि कन्वेंशनल वॉर के लिए भी अपने टारगेट्स, अपने अहदाफ, अपनी चीजों को देख रहा था। कराची के अंदर उसने पाकिस्तान की बहरिया, पाकिस्तान के बाकी मामला, मेहरान बेस के अटैक का जिक्र किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ कि वो एक सेबोटियर था, एक जासूस था, मुकम्मल तौर पर ट्रेंड और क्लियर अहदाफ के साथ आया था, वो पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाने आया था और उससे तबाही मचाई। बलूचिस्तान में BLA और BRA के साथ अपने ताल्लुक को वाज़ेह तौर पर एक्सेप्ट किया और वाकई उन चीज़ों का और उन इवेंट्स का जिक्र किया जो कि उसने उनके साथ मिलके चलाए थे और उनको वहां पर इंस्टीट्यूट किया था। ये सब कुछ हो चुका है, लोग अपनी जाने दे चुके हैं, पाकिस्तान का नुकसान हो चुका है। मेरा ख्याल है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत लेके गया अपना मामला, तो आज की वीडियो उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के किसी ऐसे शायबे को जो कि इसको जासूस के स्टेटस को अगर क्वेश्चन करता है तो आज की ये वीडियो उसको मुकम्मल तौर पर मतलब उसको निगेट कर देती है। ये फरमाइएगा कि इस फैसले के तहत जिसमें कहा गया कि यादव ने आज आर्मी चीफ को रहम की दरख्वास्त की है, क्लेमेंसी की अपील की है, ये भी एक मैसेज जा रहा है कि ICJ का जो भी ऑर्डर था और जिसमें
اس معاملے پہ سارٹ آف اسٹے آرڈر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو پروسیس ہے، لا کا پروسیس ہے، وہ پاکستان میں جاری ہے. اسی وجہ سے یادیف نے اس کے باوجود کہ یہ ججمنٹ آیا ہے، کلیمنسی کی اپیل جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس بھیجی ہے. خان صاحب دیکھیے، اس وقت بھی پاکستان نے کہا تھا کہ اس کے بھی کچھ مراحل ابھی رہتے ہیں، یعنی یہ تعین کر لینا کہ کیا پاکستان بالکل ہی اس کو پھانسی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تلا بیٹھا ہے، کسی لمحے ہو سکتی ہے، وہ غلط تھا. یہ ساری ابھی سٹیجز رہتی تھی جس میں سے ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے. کلیمنسی کی اپیل اس نے دی ہے، اپنی رحم کی درخواست کی ہے، اور بہت سارے ایسے کیسز میں جہاں پر کہ اگر حکومت وقت یا صدر پاکستان کو بھی یہ اپیل جا سکتی ہے اس کے بعد اگر یہ چیف آف آرمی اسٹاف ریفیوز کر دیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیے پیغام کیا ہے، پیغام آئی سی جے کو بھی ہے اور یہی پیغام بھارت کے لیے اور دنیا کے لیے بھی ہے، اور بھارت کے لیے کہ آپ آئی سی جے میں معاملہ لے کے گئے، آپ سے آئی سی جے کہہ رہا ہے کہ اتنے ہفتوں کے اندر 3 ماہ کے اندر اپنا کیس تیار کر کے لے آئیے. وہ 6 ماہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ پاکستان اپنے مراحل طے کیے جا رہا ہے اس فیصلے کے اطلاق کی طرف جو کہ شخص کے بارے میں کیا جاتا ہے. اچھا احمد صاحب، اس میں ایک ذرا سی امپورٹنٹ بات ذرا اب بتا دیجئے گا کہ اب ساری چیزیں ہم دنیا کے سامنے بھی لے آئے، بھارت کے سامنے بھی لے آئے، یہ خود را کا سرونگ آفیسر ہر چیز بیان کر رہا ہے، ہر چیز ہم سامنے، اس میں اب اس چیز کی کتنی اہمیت ہے کہ ہم ایکچولی اس کو ہینگ کر دیں اور اس کو پھانسی چڑھا دیں؟ اس ایکٹ کی ابھی کتنی اہمیت ہے؟ مجھے پتا ہے کہ ابھی آرمی چیف نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کے پاس ایک اور فورم ہے، پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس یہ اپیل کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ریاست کے لیے، ہمارے ملک کے لیے یہ کتنی ضروری ہے کہ ہم ایکچولی اس کو پھانسی چڑھا دیں؟ خان صاحب 2 چیزیں میں اس میں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا مروجہ اصول کیا کہتا ہے قانون کے مطابق. قانون یہ کہتا ہے، مروجہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو پاکستان کے خلاف دہشت گرد ہوگا، دہشت گردی کا قبول کرے گا، اس کا علاج یا اس کا جو انجام ہے وہ ابھی تک ہم دیکھتے رہے ہیں. Having said that, ہمیں ہر لمحے پہ اور ہر کیس کو ڈیفرنٹلی لینا پڑتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص نے اور کتنے بڑے، فار ایگزامپل اس کے اتنی لمبی جو ڈیوریشن میں ہمارے ساتھ رہا ہے تو کتنے بڑے ہمیں نیکسس کا پتہ لگا، کون کون سے ایسے نیٹس تھے جن کو ہم نے نیپ کیا، یعنی ہماری انٹیلیجنس نے پکڑا اس شخص کی وجہ سے، اس کے بتانے کی وجہ سے. اور یہ تمام کا تمام کراچی کے اندر جو بہتری آئی، بلوچستان میں قدرے بہتری آئی، ان تمام چیزوں کو ہم کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اس شخص کا جو رول تھا یا اس کا بنایا ہوا جو نیکسس تھا. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا آگے بھی چل کے ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فائدہ پہنچے. اس شخص کو بہت جلدی پاکستان کو لوز نہیں کرنا چاہیے. ہم وقت کا تعین، ہم اپنے ہدف کا تعین، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ابھی اور بہت سے مراحل طے کرنے ہیں، یعنی مراحل وہ جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں. تو ہمیں اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے چلنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سے ابھی اور کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں اور پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو کس طرح سے کامیابی سے اور بہتری سے لڑا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں جلدی، ہرگز اس کانٹیکس میں جلدی نہیں ہوگی، لیکن بات صورت ہماری ایک ٹائم لائن ہے، اس ٹائم لائن کو ہم فالو کریں گے. وہ ہماری مرضی، ہمارے انٹرسٹ کے مطابق ہوگی، ہمارے ٹائم لائن کے مطابق ہوگی، اور ہم خود کو خود ڈٹرمن کریں گے. ہمیں مجبور نہیں کیا جا سکتا اس کو ایک کسی طرف سے بھی یا چھوڑنے کے لیے یا اس کو میرا خیال میں اتنی جلدی پھانسی چڑھانے کے لیے. اس کا انجام تو معلوم ہے، لیکن وہ انجام میرے خیال میں پاکستان کے اپنے انٹرسٹ کے مطابق متعین کیا جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری ہمارے ساتھ تھے. بھارت کیا عوام، بھارت کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اب اس صدمے سے دوچار ہے، ان لمحات سے دوچار ہے. کچھ ہی دن کی بات ہے کہ ابھی اس سے پہلے پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی میں شاندار کامیابی نے، بھارت کی شکست نے بھارت کو ایک ٹراما میں ڈال دیا تھا، ایک بڑی نروسنس میں ڈال دیا تھا، اور آج کا یہ واقعہ اس کی بڑی ترجمانی ہو رہی ہے آج کے انڈین میڈیا رسپانس سے اس واقعے کے بعد، جس میں سامنے آئی کلبھوشن یادو کا یہ اعترافی ویڈیو جس کو پوری دنیا نے دیکھا. What Pakistan seems to be trying with this another dirty trick that they have in fact used this time. Kulbhushan Jadhav's the second fabricated video that we are putting on air, this confession. When the matter is sub judice within the country, appeal is on is what you say, and it is sub judice at the ICJ. You go and stitch together another video.
Pakistanis are trying to link Kulbhushan Jadhav's case to a larger game plan. And the larger game plan is to push somehow to draw some amount of concessions on the bilateral diplomatic table from the Narendra Modi government. Pakistani ISI have put out a second confessional statement of Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav. They call it a confession, we call it a confession. पूरी तरह से घबरा गए हैं, बहुत परेशान हैं भारतीय। अभी मैंने बताया आपको पाकिस्तान के हाथों शिकस्त से ही उठ नहीं पाए थे कि कुलभूषण यादव माफ़ी मांग रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह के सामने घुटने टेके खड़ा है और अपने तमाम राज उगल रहा है, पाकिस्तान के सामने भी, भारत के सामने भी और पूरी दुनिया के सामने। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं GIT का, जिसमें आज तीसरी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 10 जुलाई तक इस मामले को क्लोज करें, फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करें। आज भी सुप्रीम कोर्ट और GIT हुकूमती इदारों से उनकी तसल्ली नहीं थी बल्कि नाराज थे। आज भी दिन यही हुआ है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पनामा केस GIT ने आज सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद बेंच को अपनी तीसरी पेशरफ्त रिपोर्ट पेश कर दी है। अब इसके बाद फाइनल रिपोर्ट ही होगी। ये इतलात के मुताबिक सरबा महर रिपोर्ट 2 जिल्दों पर मुश्तमिल थी, जिसको GIT की सरबराह एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद ज़िया खुद ब्रीफ को इसमें लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ GIT के 2 और कलीदी मेंबरान थे। आज की बहुत अहम समाअत थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस एजाज अफजल खान ने 10 जुलाई तक हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। आज इस हवाले से ये बात अब तय हो गई कि GIT अपनी फाइनल रिपोर्ट 10 जुलाई को देगी। GIT के सरबराह वाजिद ज़िया से इस्तफसार किया कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मतलूबा रिकॉर्ड फराहम कर दिया है, जिस पर वाजिद ज़िया ने जवाब दिया कि SECP ने कुछ रिकॉर्ड फराहम किया है लेकिन FBR से 3 मरतबा टैक्स गोशवारे मांगे मगर फराहम नहीं किए गए हैं। आज इस हवाले से बहुत सीरियस शिकायत की है GIT की जानिब से, खासतौर पे FBR के मामले में। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल अस्तर औसाफ को उन्होंने कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल इस तरह से नहीं चलेगा। फाजिल जज ने GIT के सरबराह को कहा कि आपको जो भी रिकॉर्ड चाहिए हमें फेहरिस्त दे दें, हम अटॉर्नी जनरल से कहेंगे। जस्टिस शेख अजमत सईद ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाया और रिमार्क्स दिए कि इदारे GIT से ताउन नहीं करेंगे तो इसके मनफी नताइज निकलेंगे। अदालत को बताया जाए कि रिकॉर्ड कहाँ है, क्या ये गायब हो गया है या फिर चोरी हो गया है। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया कि GIT को जो रिकॉर्ड चाहिए वो फराहम किया जाएगा। FBR मखसूस वक्त का रिकॉर्ड रखता है। मजीद मालूमात के लिए अदालत चेयरमैन FBR को नोटिस देके बुला ले। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन में रिकॉर्ड टेम्परिंग की इंक्वायरी शुरू हुई, अगर तहकीकात शुरू हो चुकी है तो उसमें मजीद कितना वक्त लगेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि SECP ने रिकॉर्ड टेम्परिंग इल्जामात पर इंक्वायरी शुरू कर दी है, चंद दिन में तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएगी। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि टांगे खींचने से कुछ नहीं होगा, तमाम इदारे GIT से ताउन करने के कानूनन पाबंद हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का इजहार किया है कि इदारे GIT के साथ ताउन नहीं कर रहे। दूसरी जानिब GIT भी कहती है कि उसे मतलूबा ताउन जो है वो मिल नहीं रहा है। FBR की
کافی شکایت کی ہے. آج جے آئی ٹی نے اس پورے معاملے میں وہی ماحول ہے جو پہلے ہے. جے آئی ٹی کہتی ہے کہ اسے معلومات تمام وفاقی ادارے نہیں دے رہے, رکاوٹیں سامنے آ رہی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان اٹارنی جنرل کے ذریعے حکومت پاکستان سے کہہ رہی ہے کہ یہ قابل قبول عمل نہیں ہے. ادارے جے آئی ٹی کو مکمل معلومات فراہم کریں, مکمل اس کے ساتھ تعاون کریں. آج کی سماعت کا سب سے اہم پہلو یہی تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اس میں کہا گیا ہے کہ 10 جولائی کو جے آئی ٹی اپنی فائنل رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دے تاکہ اس کے بعد کا مرحلہ شروع ہو. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ عمران وسیم. عمران, بتائیے گا آج کا یہ طے ہو گیا کہ اب یہ 10 جولائی کو فائنل اس سلسلے میں معاملہ ہوگا. جے آئی ٹی اپنی فائنل رپورٹ لے کے جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. کیا سطحی طور پہ کیا لگتا ہے رپورٹ جب پیش ہوگی تو پھر اس دن کیا ہوگا اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ جی دیکھیں, سپریم کورٹ نے آج جے آئی ٹی کو جو ہے ایک واضح ڈیڈ لائن یا واضح ڈیٹ دیتی ہے کہ وہ 10 جولائی تک جو ہے اپنی حتمی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دے. 2 ماہ کی جو مدت ان کو دی گئی تھی اس کے مطابق تو 7 جولائی کو ان کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو رہی تھی اور 8 جولائی کو انہیں اپنی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں سبمٹ کرنے چاہیے تھی. لیکن کیونکہ 8 جولائی کو ہفتے کا روز ہے اور 9 کو جو ہے وہ اتوار کا روز ہے تو لہذا سپریم کورٹ نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو جو ہے وہ 10 جولائی تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس رپورٹ کے بعد آگے کے مراحل کیا ہوں گے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ رپورٹ کسی کے حق میں بھی ہو سکتی ہے, نواز شریف یا شریف فیملی ان کے حق میں بھی ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے عمران خان کو بھی فیور کرے. تو اس بات کا امکان ہے کہ جب یہ رپورٹ عدالت کے اندر پیش ہوگی تو اسے پبلک کیا جائے گا. دونوں جو پارٹیاں ہیں, ایک اپلیکنٹ پارٹی ہے, دوسری رسپونڈنٹ پارٹی ہیں, ان سے کامنٹس مانگے جائیں گے. اگر وہ کوئی آبجیکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی حوالے سے اس رپورٹ پر تو اس کے بعد ایک باقاعدہ ہیئرنگ ہوگی, اور ہیئرنگ کے دوران اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا کہیں پہ کوئی سوال اٹھتا ہے تو عدالت وزیر اعظم کو اپنے عدالت میں طلب کرے گی, ان کا موقف سنے گی, اور اس کے بعد جو ہے کوئی عدالت حتمی فیصلہ جو ہے اس حوالے سے ڈکلیئر کرے گی. یہ جو وزیر اعظم کو بلانے کا نقطہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے, یہ عدالت کے جو فیصلہ ہے 20 اپریل کا, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کا کہیں پہ سوال پیدا ہوتا ہے تو وزیر اعظم کو, رسپونڈنٹ نمبر 1 کو عدالت میں سمن کیا جائے گا اور ان کا موقف سن کر پھر کوئی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. گویا یہ مرحلہ 10 جولائی کے بعد آئے گا. آج کی سماعت کے دوران سب سے زیادہ شکایت جو رجسٹر کرائی جے آئی ٹی نے وہ ایک بار پھر ایف بی آر کے حوالے سے ہے. جے آئی ٹی کی ایف بی آر سے شکایت اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہے. جے آئی ٹی نے 1985 سے شریف فیملی کی دولت, آمدنی اور ٹیکس گوشوارے طلب کیے تھے. ایف بی آر نے منتخب کردہ جو ریکارڈ تھا یا نامکمل, یہ کہنا ہے جے آئی ٹی کا کہ جو ایف بی آر سے اس کو ریکارڈ ملا ہے وہ نامکمل ہے اور کاٹ چھانٹ کر اس کو ڈیٹا فراہم کیا گیا ہے. اس عمل سے بدنیتی کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ جان بوجھ کر ریکارڈ میں سے منتخب حصے پیش نہیں کیے جا رہے. ایف بی آر نے اس کا جواب دیا ہے جو سپریم کورٹ میں ہی جمع کرایا ہے. اس میں کہا ہے کہ قانون کے تحت ٹیکس گزار 6 سال کا ریکارڈ رکھنے کے پابند ہیں. ایف بی آر ماضی میں اس مدت کے بعد کا ریکارڈ تلف کرنے کی ہدایت دیتا رہا ہے, لیکن ایف بی آر نے پھر بھی جے آئی ٹی کا خط ملنے کے 7 دن کے اندر 2 افراد کا 1984 سے اب تک کا ٹیکس ریکارڈ فراہم کر دیا. باقی 4 افراد نے آئندہ سالوں میں ٹیکس فائل کرنا شروع کیا. جے آئی ٹی کو بتا دیا گیا تھا کہ جتنا ریکارڈ موجود تھا وہ اسے دے دیا گیا ہے. اس میں کچھ نہ کچھ قانونی صورتحال ہوگی. ایف بی آر کی کیا ذمہ داری ہے, جو ٹیکس دینے والا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے, اور پھر اس حوالے سے پاکستان کے قوانین ٹیکس کے ان معاملات کے حوالے سے, ٹیکس گوشواروں کے حوالے سے, اس کی مدت کے حوالے سے کیا راستہ فراہم کرتے ہیں, کیا ان کی ہدایت ہے. یہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے چوٹی کے ٹیکس ماہر جناب شبر زہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شبر زہری صاحب. پہلے تو یہ بتائیے کہ ایف بی آر کی کیا ذمہ داری ہے, کیا کتنے مدت کا ٹیکس ریکارڈ اس نے رکھنا ہے انڈیویجولز کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیکس گزار کو ریکارڈ رکھنا ہے 6 سال کا. یہ ٹیکس گزار کی حد تک ہے 174 سیکشن آف دی انکم ٹیکس آرڈیننس میں, مگر ایف بی آر کے لیے یہ 6 سال کی لمٹ اپلائی نہیں ہوتی. ایف بی آر کے لیے جو لا ہے وہ ایک جنرل لا آف ڈاکومنٹس کا جو میرے حساب سے 20 سال کا ریکارڈ رکھنے کی ریکوائرمنٹ کرتا ہے. مگر میری انفارمیشن کے حساب سے 2004 میں ایک انٹرنل انسٹرکشن ایشو ہوئی تھی ایف بی آر کو, اور انہوں نے کچھ ٹائم لمٹ دی تھی مینول ریکارڈ رکھنے کے بارے میں
کہ جو مینول ریکارڈ ہے اس میں ریکارڈ 20 سال کے لیے رکھا جائے گا یا اس سے کم عرصے کے لیے رکھا جائے گا. اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے, جو ایس او پی جو میرے سامنے اس وقت ڈاکومنٹ نہیں ہے مگر یہ مجھے پتا ہے کہ ان کا انٹرنل ڈاکومنٹ ہے, جس میں جو چیز کسی اپیل میں ہے اس کا ریکارڈ ایف بی آر تلف نہیں کر سکتا, مگر جو ریکارڈ کسی اپیل میں نہیں ہے اس میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے ریکارڈ رکھنے کی لمٹ 10 سال رکھی گئی ہے. 10 سال سے زیادہ ریکارڈ رکھنا شاید ایف بی آر کے لیے اس انٹرنل ڈاکومنٹ کے تحت ضروری نہیں ہے. اچھا, ہمارے قوانین کیا کہتے ہیں ایک انڈیویجول کے حوالے سے کہ وہ کتنے سال کا ٹیکس کے جواب دہی ہے, اور پھر ظاہر ہے انہی قوانین کا اطلاق ایف بی آر پہ بھی ہوگا؟ نہیں دیکھیں کامران صاحب, تھوڑا سا فرق ہے. میں نے جس طرح بتایا کہ 174 سیکشن کے تحت میں اگر انڈیویجول ٹیکس پیئر ہوں تو مجھے اپنا ریکارڈ 6 سال کا رکھنا ہے, اور میرا 5 سال کا اکاؤنٹ ری اوپن ہو سکتا ہے. اس سے پرانا میرا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو سکتا. نہ آپ مجھ سے ایز اے شبر زیدی مجھ سے 5 سال پرانا ریکارڈ مانگ سکتے ہیں, نہیں مانگ سکتے. مگر جو ایف بی آر ہے اس کے اوپر یہ 6 سال والی لمٹ اپلائی نہیں ہوتی, اور اس کو میرا 6 سال سے پرانا ریکارڈ بھی رکھنا ہے. یہ 6 سال کی لمٹ صرف ٹیکس گزار کے لیے ہے, ایف بی آر کے لیے نہیں ہے. اب آپ کا سوال یہ ہو کہ ایف بی آر کو کتنے عرصے کا ریکارڈ رکھنا ہے. اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ ایف بی آر کو ریکارڈ کی لمٹ اس پہ جنرل لا اپلائی ہوگا, اور وہ سرکاری ریکارڈ کا جو جنرل لا ہے وہ اپلائی ہوگا. اور میری انفارمیشن جو ویٹنگ آف دا ریکارڈ ایکٹ ہے 1917 اس کی ڈیٹ ہے, اس کے تحت سرکاری اداروں کو 20 سال کا ریکارڈ رکھنے کی ریکوائرمنٹ ہے. مگر جہاں تک میری انفارمیشن بتاتی ہے 2004 میں ایف بی آر میں کوئی انٹرنل سرکولر ایشو ہوا ہے جس کے تحت ایف بی آر کو 20 سال سے کم ریکارڈ رکھنے کی اجازت ہے اگر کوئی میٹر اپیل میں نہیں ہے, اور انہوں نے مختلف ریکارڈ کو کیٹیگرائز کیا ہے کتنا ریکارڈ رکھنا ہے. یہ انٹرنل ڈاکومنٹ 2004 میں ایف بی آر نے اچھا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیونکہ ہم یہ پاناما کیس کی بات کر رہے ہیں, اس میں 2 جو رسپونڈنٹس ہیں, ایک رسپونڈنٹ جو ہے وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے, ایک رسپونڈنٹ جو ہے وہ برٹش سٹیزن ہے, اور پھر جو متعلقہ جو اس میں لوگ ہیں ان میں سے کم از کم 2 شخصیات ایسی ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے, میاں محمد شریف اور میاں عباس شریف. یہ جو 4 کیٹیگریز ہیں, ایک ہے نان ریزیڈنٹ, ایک ہے نان سٹیزن اور مرحومین, ان کے ریکارڈ کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے, یا ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں ٹیکس کی؟ دیکھیں جو نان ریزیڈنٹ ہے پاکستان میں اس کا سسٹم بڑا سمپل ہے. پاکستان سٹیزن شپ کو نہیں مانتا ٹیکس کے لیے, وہ مانتا ہے ٹیکس ریزیڈنٹ کے لیے. اگر کوئی آدمی پاکستان میں ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں ہے اور اس کو 184 دن سے زیادہ وہ پاکستان سے باہر رہا ہے اور اس کی کوئی پاکستان میں انکم نہیں ہے, اور تو اس کو پاکستان میں ٹیکس ریٹرن جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ جو اولاد ہے میاں نواز شریف صاحب کی, ان میں سے کچھ حضرات نان ریزیڈنٹ ہیں, تو شاید ان کا پاکستان میں ریٹرن جمع نہیں ہوا ہے, وہ نان ریزیڈنٹ ان پاکستان ہیں اور وہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے پاکستان میں, اور ان کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ریکوائرمنٹ انڈر دا لا نہیں ہے. جہاں تک وہ حضرات ہیں جو مرحومین ہیں انہوں نے پاس میں ریٹرن فائل کیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کامران صاحب کہ جو مرحومین ہیں ان کا اگر کیس کوئی اپیل میں نہیں ہے تو کیا ایف بی آر کو ریکارڈ رکھنے کی ذمہ داری کن سالوں تک ہے. اس طرح میں نے کہا کہ میری انفارمیشن کے حساب سے 2004 کے سرکولر کے تحت ایف بی آر کو شاید 10 سال سے پرانا ریکارڈ اگر بیٹر اپیل میں نہیں ہے تو رکھنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یہ میری انفارمیشن ہے. انٹرنل سرکولر جو ایف بی آر نے ایشو کیا تھا 2004 اس کے بیسس پر. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی, تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے قانونی صورتحال. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے تحریک انصاف ایک بار پھر میڈیا سے ناراض ہے, میڈیا سے بھی ناراض ہے اور میڈیا کے کچھ حصوں سے ناراض ہے, ہم سے بھی کچھ ناراض ہے. ہم سے تحریک انصاف کی ناراضگی کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. پاکستان تحریک انصاف اس وقت ہر صورت میں پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے, حزب اختلاف کی سب سے مؤثر جماعت ہے. آئندہ انتخابات میں سب سے بڑا مقابلہ حکمراں جماعت سے پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. بعض لوگوں کے نزدیک سخت مقابلہ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے پاکستان تحریک انصاف انتہائی اہم
سیاسی قوت ہے ہمارے پاکستان کی. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہوتا ہے وہ ہمارے لیے میڈیا کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. ہمارے اس پروگرام کے لیے بھی ہمیشہ سے بہت اہم رہا ہے. جب سے جناب عمران خان نے سیاست شروع کی ہے ان کی اہمیت رہی ہے ہمارے اس پروگرام کے نزدیک بھی, اور اس سے پہلے جب میں پرنٹ جرنلزم میں تھا تو اس وقت بھی عمران خان کی اپنی ایک اہمیت ہے. لیکن ایک بات ہے, پاکستان تحریک انصاف ناراض بہت جلدی ہو جاتی ہے, خاص طور پہ میڈیا سے بہت جلد ناراض ہو جاتی ہے, اور اس صورت میں بہت ناراض ہو جاتی ہے جب اس سے تیکھے سوالات پوچھے جائیں یا ان کے رویوں کے بارے میں وہ بات کی جائے جو ہم تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کرتے ہیں اور تسلسل سے ساری حکومتوں کے حوالے سے کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر ناراض ہے میڈیا کے ایک حصے سے, خاص طور پہ جنگ جیو گروپ سے, اس کے صحافیوں سے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی خاص ناراضگی چل رہی ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کو, شخص کو, جماعت کو اور کسی بھی ادارے کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی میڈیا پرسن کو, میڈیا رپورٹ کو, اخبار کو, چینل کو فالو کرنا چاہے کرے, نہیں کرنا چاہے نہ کہے. یہ اس کی اپنی مرضی ہے اور یقینی طور پہ وہ اس میں آزاد ہے. لیکن ناراضگی کو ایک لیول تک لے جانا, بائیکاٹ کی بات کرنا, بائیکاٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں پڑھیں گے, آپ کو نہیں دیکھیں گے, یہ آپ کا حق ہے. لیکن بہرحال اس کا ایک جمہوری طریقہ ہے اور اس کی ایک جمہوری قید ہے جس کے اندر آپ یہ کام کر سکتے ہیں, جس میں اظہار رائے کی آزادی کو بہرحال اس کی تکریم کرنی ہے, اس کی عزت کرنی ہے اور موقع دینا ہے مخالف پوائنٹ آف ویو کو بھی کہ وہ سامنے آ سکے. تحریک انصاف اس معاملے میں کمزور ٹیمپرامنٹ کی واقع ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی اس کے اس قسم کے مسائل رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت اس نے ایک مخصوص میڈیا گروپ کا بائیکاٹ کیا ہے. اب اس کی ناراضگی ہم سے بھی ہو گئی, ہمارے اس پروگرام سے بھی ناراضگی ہو گئی ہے. کل اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ داروں نے کچھ ٹویٹس کی ہیں, کچھ باتیں کی ہیں جس میں اس پروگرام کے حوالے سے انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ناراضگی کا ان کا حق حاصل ہے, لیکن یہ ناراضگی ہماری میراث ہے. خاص طور پہ میری ایک صحافی کی حیثیت سے 32, 33, 34 سال کی سیاسی کیریئر کے اندر یہ ناراضگیاں ہمارے معمول کا حصہ ہے. یہ ناراضگیاں اس وقت سے چل رہی ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ جب تحریک انصاف وجود میں بھی نہیں آئی تھی. جناب عمران خان کرکٹ کھیلا کرتے تھے, سیاست نہیں کرتے تھے. ہم یہ سیاسی جماعتوں کی ناراضگیاں وصول کرتے تھے اور اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے. اگر سیاسی جماعتیں یا مخصوص سیاسی گروہ کسی ہر بات پہ ہم سے خوش ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. اسی لیے تواتر سے پچھلے 30 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان تحریک انصاف ہم سے ناراض ہوتی رہی ہے. دوسرے گروہ, دوسرے ادارے اس کے علاوہ شامل ہیں. اس لیے جناب عمران خان کا, ان کی جماعت کا مجھ سے ناراض ہو جانا, اس پروگرام سے ناراض ہو جانا سر آنکھوں پہ, لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس ناراضگی کو ایک حد تک رکھنا بہت ضروری ہے. اظہار رائے کی آزادی کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے, اور آپ کی دلیل جب ہم آپ کو سناتے ہیں تو جوابی دلیل کو سننا بھی بہت ضروری ہے. سوالوں کے جواب دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ سوالات اسی وقت جنم لیتے ہیں جب رویوں میں, بیانات میں اور پوزیشن میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں پچھلے چند پروگراموں میں تحریک انصاف سے سخت سوالات کرنے پڑے, اور یہ سوالات ہم نے خلا میں نہیں کیے, آپ کو بلا کے, آپ کو دعوت دے کے آپ کے سامنے کیے. ہمیشہ اس پروگرام میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما آتے رہے ہیں, ہمارے سوالوں کے جوابوں کے انہوں نے جواب بھی دیے ہیں. جہاں اچھی بات کی ہے ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے, جہاں پہ جوابی سوال کرنا پڑا ہے وہ کرا ہے, کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن یاد رہے کہ یہ صرف آپ کے لیے مخصوص معاملہ نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے, یہ پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے. اس میں جب آپ سے سوال کرنا ہوتا ہے تو آپ سے کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, کسی کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں. لیکن جب ہم, یہ بات بہت اہم ہے کہ جب ہم یہی سوال, یہی سخت سوال حکومت سے کرتے ہیں, مسلم لیگ نون سے کرتے ہیں, وزیر اعظم سے کرتے ہیں, ان کے وزراء سے کرتے ہیں, کم از کم آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ تحریک انصاف کے ایجنڈے پہ یہ شو کام کر رہا ہے اور کامران خان کام کر رہا ہے. وہ اس کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں, آپ اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں, اس کو ٹویٹ بھی کرتے ہیں, اس کو شیئر بھی کرتے ہیں ہمارے پروگرام کو, اور اگر ہم وہ گننا شروع کر دیں گے تو وہ سینکڑوں میں چلے جائیں گے. کچھ آپ کو جھلک دکھا دیں کہ صرف آپ کی باری نہیں آتی, باری حکومت والوں کی بھی آتی ہے. ایک بار پھر وہی صورتحال ہے جو 2013 میں تھی. پاور سیکٹر کے گردشی قرضے ایک بار پھر 400 ارب روپے سے بڑھ چکے ہیں. حکومتی نظام بری طرح سے متاثر ہوا ہے. کلیدی ادارے اور کلیدی محکمے اس وقت عبوری, قائم مقام, نگراں یا ایڈ ہاک بنیاد پر تعینات سربراہان چلا رہے ہیں. 5 سالہ آئینی مدت کا 80% ٹائم موجودہ حکومت گزار چکی ہے. جائزہ لیں کہ حکومت نے جو
وعدے کیے تھے کتنا ڈیلیور کیا ہے، اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہونی بڑی ضروری ہے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل، پی آئی اے، وابڈا اور دیگر اداروں کے خسارے ماضی کے ریکارڈ توڑ چکے ہیں۔ ایک اور تباہ کن ناکامی ہے حکومت کی اس وعدے کے حوالے سے بھی۔ خود حکومتی اقدامات ہیں، خود ہی وزارت خزانہ کے اقدامات ہیں جو بجٹ کے موقع پہ لیے گئے، جس نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا یہ امیج تار کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ بجٹ اقدامات کی بنیاد پر ہوا ہے۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں سب سے بڑی مندی ریکارڈ کی گئی۔ پی آئی اے میں اس حکومت کے دوران کا ایک کرپشن سکینڈل سامنے آیا ہے، جس کی اطلاع خود وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے دی ہے، اور اس کے مطابق پی آئی اے نے ملک کے مختلف شہروں سے برطانیہ کے لیے خصوصی پریمیئر سروس میں کرپشن کے باعث 2 ارب 10 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تقریباً 250 ارب روپے کی لاگت سے بننے والے پنجاب حکومت کے مہنگے ترین منصوبے اورنج لائن کے ڈھانچے کی تعمیر میں ایک بڑا فراڈ، ایک بڑی بدعنوانی سامنے آئی ہے۔ ارے صاحب، ان گنت اس قسم کی چیزیں ہیں جو حکومت کی ہم بقیے ادھیڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی حکومت کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ عمران خان کے کہنے پہ کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف، آپ یہ دیکھیں کہ کتنا آؤٹ آف وے جا کے جب اگر آپ کی طرف سے کوئی ہلکی سی بھی اچھی چیز نظر آتی ہے، آپ کا کوئی اچھا ہلکا سا بھی کوئی اچھا ایکشن نظر آتا ہے، کہیں پہ بھی بہتری نظر آتی ہے، آؤٹ آف وے جا کے آپ کی تعریف کی جاتی ہے۔ لیکن حکومت والے یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی فنڈنگ پہ کام کر رہے ہیں، اور پھر آپ اس کو زبردست طریقے سے شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا کہ یہ آپ کے ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے یا آزاد صحافت کے ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے۔ کے پی کی حکومت نے ایک بڑا قابل تحسین قدم اٹھایا ہے۔ جو جعلی کلینکس ہیں، جو جعلی یا غیر تربیت یافتہ میڈیکل سٹاف کام کر رہا ہے، اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، ان کو ریگولیٹ کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی ضیاء اللہ بنگش نے، جنہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا میں داخلہ مہم کے آغاز میں نوشہرہ میں اپنی بیٹی کو کوہاٹ کے سرکاری پرائمری اسکول میں داخل کرا دیا، یہ وہ سیاستدان ہیں جو کہ مثال قائم کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے۔ بحران ہے اس وقت تعلیمی شعبے کا پورے پاکستان کا، اس پر بہت اچھی بات کی ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے، جنہوں نے آج خالصتاً ایک غیر سیاسی تقریر کی اسلام آباد کے ایک سیمینار میں۔ انہوں نے پاکستان میں جو تعلیم کے کلیدی مسائل ہیں اس حوالے سے بہت ہی فکر انگیز تقریر کی ہے عمران خان نے۔ 2013 کے الیکشن میں پی ٹی آئی اور عمران خان کا قوم سے وعدہ تھا کہ اگر وہ الیکشن جیت گئے تو وہ ایک نیا پاکستان تعمیر کریں گے۔ ایک شعبہ ایسا ضرور ہے جو کہ واقعی اس میں مثالی ترقی نظر آئی ہے، وہ مثالی نظام سامنے آیا ہے، اور وہ اس کا مقابلہ کوئی اور صوبہ نہیں کر سکتا، اور وہ ہے پولیس کا نظام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس مثالی پولیس نظام کا جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت نے متعارف کیا ہے۔ کے پی کے میں تحریک انصاف کی تقریباً 3.5-4 سال کی حکومت میں تعلیمی اداروں میں بہتری ہے، اور اس حوالے سے یہ بات یقینی ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، لیکن بہرحال پچھلے 3.5-4 سال میں بہتری کے کئی آشاریے ہیں جو کہ صاف ہیں۔ خان صاحب سے درخواست ہے، پاکستان تحریک انصاف سے درخواست ہے، آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ہمیں اپنی سپیس دینے دیں اور ہمارے سوالوں کے جواب دیں، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں ایک پاکستان کے نامور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جس سے تحریک انصاف ہماری طرح سے بہت زیادہ ناراض ہے، جناب عمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب، یہ پوری صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ کے کیا ویوز ہے اس پورے معاملے میں؟ خان صاحب، یہ میں جو آپ نے باتیں کی ہیں میں ایگری کرتا ہوں، اور یہ بڑی حد تک جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہم تو کوئی ایسا بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کا کوئی اچھا کام ہو اور اس کو ہم سراہ سکیں، اپریشیٹ کر سکیں۔ یہ جو پولیس کی آپ بات کر رہے تھے، مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا کہ جو کے پی کی پولیس پہ، اور اس کو خان صاحب نے خود ٹویٹ بھی کیا تھا۔ ان کے رائٹ ٹو انفارمیشن کو پہ سب سے پہلے میں نے لکھا، میں ان کے جو سیمینار سے جس میں خان صاحب نے شرکت کی، میں اس میں سپیکر بھی تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظرف کی بات ہے، یہ اگر یہ سمجھتے ہیں نہیں کہ میں اگر میرا ایک اپنا مزاج ہے، یعنی کہ آپ بھی یعنی اسی طرح کی اسی کیٹیگری میں ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو دبانے کی کوشش کرے گا تو اس سے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اگر یعنی آپ دیکھیں پیناما پیپر کی بات اگر ہم کر لیں، پیناما پیپر جو ہے یعنی کہ میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان سے میں اس پر کام کر رہا تھا، ہم ادھر لے کر آئے۔ اب یہ ہے کہ اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ بھی ہوا۔ اگر کوئی اور ایسی رپورٹ آ جاتی ہے جس سے کوئی پی ٹی آئی کے مزاج کے سے وہ یعنی میچ نہیں ہوتی، یا اس سے انہیں کوئی اتنا زیادہ سیاسی فائدہ نہیں ہوتا،
تو اس سے لوگوں پہ یہ الزام لگا دینا کہ فلاں آدمی فلاں کے جھنڈے پر کام کر رہا ہے, وہ گورنمنٹ کے جھنڈے پر کام کر رہا ہے, یا فلاں میڈیا گروپ جو ہے وہ... یہ کیا ہے, آپ نے بھی پی ٹی آئی کو بہت غور سے دیکھا ہے, بڑے انلائٹنڈ لوگ ہیں اس میں, بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ تھاٹ پروسیس آتا کہاں سے؟ کون ہی ان کو کہتا ہے کہ یہ آپ اس جرنلسٹ کے پیچھے پڑ جائیں یا اس گروپ آف جرنلسٹ کے پیچھے پڑ جائیں اور اس طرح کی باتیں کریں؟ یہ کہاں پہ یہ جنم لیتی ہے یہ سوچ ان کے یہاں؟ دیکھیں, ویسے عام طور پہ جو ایک جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے اس میں عام طور پہ قیادت کو سپیر کیا جاتا ہے, کہتے ہیں جی کہ ان کے مشیر ٹھیک نہیں ہے. لیکن میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر قیادت اپنے مشیر ٹھیک نہیں رکھ سکتی تو قیادت میں پرابلم ہے, یعنی یا تو وہ پھر مردم شناس نہیں ہے, تو یا پھر ان کا اپنا مزاج ایسا ہے, یعنی کہ انہیں اپنے ہم خیال لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ اگر وہ خود ایک بارودی طبیعت کے ہیں تو انہیں اسی طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ہارڈ لائنر ہوں, جو ایک ہاکش تھنکنگ کے مالک ہوں, جو جس طرح وہ بش نے کہا تھا نا, either with us or against us, کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے مخالف ہیں. پی ٹی آئی والوں کی یہ اپروچ ہے جو کہ غلط ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا وجود سیاست میں ہونا بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے, ایک سٹرانگ اپوزیشن چاہیے اس ملک کو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر ٹائم ان کو وضاحتیں دیتے رہیں کہ جناب ہم تو آپ کے خیر خواہ بھی ہیں یا ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. یہ اپنے رویے پر ان کو خود غور کرنا چاہیے کہ یہ ان کے لیے کوئی مناسب نہیں ہوگا. اس سے یہ جو ان کی اپروچ ہے نا, ایک آئیڈیلی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو مخالف ہے, اگر آپ کا نقاد ہے آپ اس کو نیوٹرل کریں, اور جو نیوٹرل آدمی آپ اس کو دوست بنائیں. ادھر یہ کام بالکل الٹ چلتا ہے, یہ اپنے دوست کو نیوٹرل کر دیتے ہیں, جو نیوٹرل آدمی ہوتا ہے اس پہ الزام لگا کے اس کو مخالف کر دیتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور یہ کہ خان صاحب کی ماشاءاللہ بہت زیادہ فالوئنگ ہے, اور یہ جس طرح سے الفاظ بولتے ہیں میرے خیال ہے کہ اس کا چناؤ اور اس میں انہیں خاص احتیاط کی ضرورت ہے. اور بھی لوگوں کی اسی طرح سے عزت ہوتی ہے. آپ کسی کو لفافہ کہہ دینا یا کسی کو گاڈ فادر کہہ دینا یا اس طرح کے القابات سے نوازنا, یہ کبھی یہ واپس ان پر بھی آئیں گے تو اس سے یہ خود بھی اپسیٹ ہوں گے. تو یہ نہ ہو کہ وہ ساری چیزیں واپس آنا شروع ہو جائیں. ان کو یہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہیں, جس طرح انہوں نے یوتھ کو موبلائز کیا ہے. اب یہ ہے کہ ان کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہے کہ یہ ایگزامپل کے ذریعے لیڈ کریں. اور یہ تو مثالیں بھی زیادہ دیتے ہیں گاندھی کی, وہ گاندھی یعنی جو کہ ایک ٹالرنس کی وجہ سے مشہور ہے, ٹھیک ہے, یا یہ نیلسن منڈیلا کی مثال دیتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کریکٹر کے ذریعے, جنہوں نے ایگزامپل کے ذریعے دنیا چینج کی ہے. تو آپ اس طرح کی یعنی کہ اچھی مثالیں, پاورفل مثالیں سیٹ کریں بجائے کہ پاور کا استعمال کرنا شروع کر دیں. بہت بہت شکریہ, شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج حکومت کے اس کوشش کو ایک بار پھر ناکام بنا دیا ہے, جس کے ذریعے وہ ریگولیٹرز کو, ان اداروں کو جو کہ منسٹریز, کلیدی منسٹریز کو کے اوپر وہ ریگولیٹ کرتی ہیں, ان کو کہ وہ ان کو سرکاری گرفت میں لایا جائے, سرکاری نظام کے اندر لایا جائے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تازہ ترین حکومتی نوٹیفیکیشن بھی ختم کر دیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. حکومت کو سبکی کا سامنا ہے. آج ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیپرا, اوگرا سمیت 5 خود مختار ریگولیٹرز کو انہی کی وزارتوں کے نگرانی میں دینے کا جو دوسرا حکومتی نوٹیفیکیشن آیا تھا, آج اسے کل عدم قرار دیا ہے. پہلے بھی یہ نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ عمل درآمد پر اس کے عمل کو روک چکی تھی, لیکن اس کے باوجود حکومت نے ایک تازہ نوٹیفیکیشن جاری کیا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کی سماعت کے دوران جناب جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ 27 مارچ کو خود مختار اداروں کو وزارتوں کے ماتحت کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا تھا, مگر لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ 6 جون کو نوٹیفیکیشن دوبارہ کیسے جاری کیا گیا. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بادی النظر میں نوٹیفیکیشن جاری کر کے توہین عدالت کا ارتکاب ہوا ہے, اس لیے وزیر اعظم کے پریس سیکرٹری فواد حسن فواد 1 اگست کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہو اور 14 دنوں میں وضاحت دیں, ورنہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. آج جسٹس اطہر من اللہ نے 4 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری کیا کہ ریگولیٹری اتھارٹیز کو وزارتوں کے ماتحت کرنے کا 6 جون کا میمورنڈم بظاہر جان بوجھ کر عدالتی حکم عدولی ہے. مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری کے بغیر ریگولیٹری اتھارٹیز کے انتظامی کنٹرول کی تبدیلی کا حکومت کو اختیار نہیں. بتایا جائے کہ میمورنڈم کے اجرا کا مشترکہ مفادات کونسل سے منظوری لی گئی تھی, تو کس نے یہ سمری منظور کی؟ اس پر مزید بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے کورسپونڈنٹ عثمان راجہ موجود ہیں اسلام آباد میں. بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ راجہ یہ بتائیے کہ عجیب سی بات لگ رہی ہے, اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ اسی قسم کے یہ حکومتی نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا تھا, پھر حکومت نے دوبارہ تقریباً اسی قسم کا نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کر دیا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ دراصل؟
کیا یہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہی ہے حکومت؟ جی بالکل، آج یہ نوٹیفکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اطہر من اللہ جسٹس ہیں انہوں نے اس کو غلط قرار دیا ہے، اور کنٹمپٹ آف کورٹ بھی جو ہے وہ اس کی فواد جو پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم ان کو بھیج دیا ہے نوٹس اس کا۔ یہ صورتحال انتہائی کنفیوز کر رہی ہے کہ سب سے پہلے گورنمنٹ نے یہ کیا کہ جتنی ریگولیٹری باڈیز ہیں 5 ان کو جو کیبنٹ بھی ان کے انڈر تھی، ان کو پھر جو متعلقہ وزارتیں ہیں ان کے انڈر کر دیا، متعلقہ وزارتوں کے انڈر کیا، ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا، پھر اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو غلط قرار دے دیا، اور پھر 6 جون کو گورنمنٹ نے بغیر کسی سے پوچھے سنے ایک ایسا نوٹیفکیشن دوبارہ جاری کر دیا جو بالکل کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے اور عدالت کی جو حکم ہے اس کی سراسر وائلیشن ہے۔ 6 جون کو پھر یہ ایک نوٹیفکیشن کیا اور تمام جو ریگولیٹری باڈیز ہیں جن میں نیپرا، اوگرا اور پیمرا اور پیپرا ہیں، پی ٹی اے، ان کو جو متعلقہ ان کی وزارتیں ہیں ان کے ماتحت کر دیا۔ اس کی بیسک جو وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو خاص کر جو نیپرا ہے اور جو اوگرا ہے اس میں کافی سارے ایسے مسائل ہیں جو پہلے گورنمنٹ ایک پالیسی بیان دیتی تھی، پالیسی جاری کرتی تھی جو خاص کر باڈیز ہیں کہ یہ آپ اس طرح کریں اس طرح کریں، تو وہ اتھارٹیز جو ہیں ان کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں یا نہ کریں۔ جب یہ متعلقہ وزارتوں کی ماتحت ہو جائیں گی تو گورنمنٹ ایک ڈائریکٹیو جاری کرے گی، ان کو ایک ہدایت کرے گی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ جو باڈی ہے جو اتھارٹی ہے وہ پابند ہوگی کہ وہ گورنمنٹ کا حکم مانے۔ جس طرح وزارت پانی و بجلی ہے، وزارت پانی بجلی نیپرا کو یہ کہے گی کہ آپ فلاں جو ٹیرف ہے وہ اس طرح مقرر کر دیں، تو وہ اسی طرح ٹیرف مقرر کیا جائے گا من، جبکہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ جناب عثمان راجہ ہمارے ساتھ ہے۔ کمرشل بریک، معاف کیجیے گا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کی اجازت، اللہ حافظ ناصر۔